बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैं बहुत परेशान था। फिर बिलाकर मुझे एक रईस के साथ बॉडीगार्ड की नौकरी मिल गई। वो जहाँ भी जाता मैं इसके साथ साथ होता और मेरा बॉस बहुत छोटी लड़कियों को रोज़ाना अपने घर में लाता, उनको पूरी रात अपने साथ रखता और मुझे बहुत अफसोस होता जब कमरे से लड़कियों की चीखने की आवाज़ें आती। एक रात बहुत नशे की हालत में मेरा बॉस एक लड़की पर जुल्म कर रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। मैं कमरे से चला गया। जब वहाँ लड़की को देखा तो मेरी रूह लरज़ गई। वो लड़की तो मेरा नाम सरमत है। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूं और इसलिए वो मेहनत करने को भी तैयार थे, लेकिन मुझे इस वक्त बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक चढ़ा था और मैं स्कूल से भागकर किसी क्लब में जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता। जब बाबा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आया। मैं कहता था कि मुकाबला जीत जाऊंगा, फिर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। शक्ल सूरत का अच्छा था, कद काठ भी लंबा था, इसीलिए सोचा कि ये काम मेरे लिए ठीक है। पढ़ने के दिन गुजर गए और ये काम भी ना हो सका। बाबा इस दुनिया से क्या गए कि मेरे घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। मैं भी परेशान हो गया कि क्या करूं। एक छोटी बहन थी जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। सारा दिन इधर उधर काम तलाश करता। मुझ में ताकत बहुत थी, इसलिए मैं मजदूरी तो कर सकता था, लेकिन इस तरह से घर नहीं चल रहा था और मजदूरी रोज़ नहीं मिलती थी। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि एक बहुत बड़ा आदमी है, उसको बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। तुम काफ़ी ताकतवर और जवान लगते हो, वो तुम्हें फ़ौरन अपने साथ रख लेंगे। हम इसके पास गए तो इस अमीर आदमी का नाम सफ़ीर था और वो काफ़ी अमीर इंसान था जिसने टाइम में इंटरव्यू के लिए गया उस घर में। उस टाइम भी वो बाहर अपने लॉन में बैठा हुआ था। उसका घर बहुत बड़ा था। मैं दुआ करने लगा कि मेरी नौकरी यहाँ लग जाए। मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ़ की, लेकिन सफ़ीर साहब ने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी इतनी सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं, ये बंदा तो काफ़ी ताकतवर लग रहा है। ठीक है, मैं इसको अपना बॉडीगार्ड रख लूँगा। और उन्होंने मेरे दोस्त को एक और अच्छी बात भी कही कि ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड होगा। मैंने रास्ते में अपने दोस्त से पूछा कि यार ये पर्सनल बॉडीगार्ड और दूसरे बॉडीगार्ड में क्या फ़र्क है। तो उसने कहा कि तू बड़ा किस्मत वाला है, क्योंकि बाकी बॉडीगार्ड तो साहब के अपने ऑफिस लेके जाते हैं, बाज़ार लेके जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन तुझे उन्होंने ख़ास जगहों पर जाने के लिए रखा है। इस हवाले से तेरा काम भी बहुत कम होगा और तेरी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी। इसने कहा ये बंदा बहुत ही रंगीन मिजाज है, इसने काफ़ी शादियां भी कर रखी हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मुख्तलिफ बीवियों के पास जाते हैं, मुझे अपने साथ ले जाया करेगा। मैंने कहा अच्छी बात है, अमीर इंसान है, 3-4 शादियां की हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि शादी करना तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन पहले ही दिन जब मुझे साहब ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो वो किसी बीवी के घर नहीं, ये उनका अपना कोई फार्म हाउस था जहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं था। मुझे बाहर बैठने को कह दिया और ये भी कह दिया कि बहुत ही चौकन्ना होकर बैठना। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आने लगी। कोई छोटी सी बच्ची शायद चला रही थी, जिसकी उम्र कोई 10-12 साल होगी। मैंने इस पास आस पास देखना शुरू किया। पास पास काफ़ी सारे घर थे। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, मैं क्या समझ सकता था, लेकिन आवाज़ बहुत ही करीब से आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं कौन है ये लड़की और इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी बुरी तरह चला रही है। थोड़ी देर के बाद मुझे अंदर बुलाया गया। अंदर गया तो अंदर शबाब और कबाब की महफिल गर्म थी। सफ़ी साहब कहने लगे आ जाओ खाना खा लो। तुम खाना किसके साथ खाओगे? वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो मैंने कहा कोई भी नहीं है, बस एक छोटी बहन है और उसको भी अभी ठीक से खाना बनाना नहीं आता। उन्होंने कहा तो फिर मेरे साथ ही खाना खा लो, बहुत अच्छा वक्त है और मैं खाने का बहुत शौकीन था। ये खाना खाकर ही तो मैंने अपना वक्त ज़ाया किया था। जिस वक्त मुझे मेहनत करनी चाहिए थी मैं उस वक्त बस खाना ही खाता था और वर्जिश करता था। तभी तो ऐसा मजबूत बन गया कि मुझे देखकर ऐसे लगता जैसे मैं कोई बहुत ही बड़ा अमीर आदमी हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खुश खुराक है। लेकिन आजकल मेरी जेब में पैसे नहीं होते। साहब ने कहा कोई आया तो नहीं था बाहर? मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं आया था, लेकिन मैं इनको ये बताने लगा कि कुछ आवाज़ें आ रही थी, पर मेरी बात बीच में ही रह गई। मैंने अच्छे से खाना भी खा लिया और उसके बाद मुझे छुट्टी मिल गई।
اور سفیر صاحب کے پی اے نے کہا کہ اب تمہیں 2 دن کے بعد بلایا جائے گا، جب سر کہیں گے جانا ہوگا۔ تمہارا کام تو بہت ہی آسان ہے، کسی دن اگر کوئی مسئلہ بنا تو پھر تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ایک ساتھ ہی 10 لوگوں کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میرے آگے جو بھی آئے گا منہ کی کھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے تمہیں رکھا ہے۔ دن اسی طرح گزرے تھے، مجھے اچھی نوکری مل گئی، زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، جو ٹائم میرا بچ جاتا وہ بھی میں ایک فیکٹری میں لگا دیتا اور وہاں دہاڑی پر کام کرتا۔ مجھے پیسے کمانے تھے، میرے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ نہیں تھا، مجھے اپنی بہن کے لیے رشتہ بھی باہر ہی دیکھنا تھا، اور اگر باہر رشتہ دیکھنا تھا تو پھر ظاہر ہے جہیز بھی اچھا دینا تھا۔ میری بہن 14 سال کی تھی، ہمارے خاندان میں شادیاں بہت جلدی ہو جاتی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بہن کی شادی بہت جلد نہیں کروں گا، کم از کم 18 سال کی عمر تک اس کی شادی کروں گا، پر تیاریاں میں نے ابھی سے ہی شروع کر دی تھی۔ میری بہن بھی پڑھائی کر رہی تھی اور میں نے اسے کہا کہ تم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، میری طرح اپنا وقت برباد نہیں کرنا۔ میں خود ہی اس کو اس کے اسکول چھوڑنے بھی جاتا اور لے کر بھی آتا، کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی تو اپنی ایک سہیلی کے ساتھ آتی جس کا گھر ہماری ہی گلی میں تھا۔ دونوں لڑکیاں ساتھ ہوتی تو پیدل چل کر آ جایا کرتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ 2 دن بعد صاحب نے پھر اپنے فارم ہاؤس پر بلایا، اور اس دفعہ تو یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ جیسے ہی وہ اندر گئے تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کو وہاں لے جایا گیا جس کی عمر 13 یا 14 سال ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا اس لڑکی کا یہاں کیا کام، کیونکہ پچھلی دفعہ میں دیکھ چکا تھا کہ یہاں پر تو شراب اور شباب کی محفل جمتی ہے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی ہوتے تھے، یعنی یہ سب لڑکیوں کی پارٹی ہوتی ہے، اس لیے مجھے بھی بلایا گیا۔ لیکن یہ اس لڑکی کا یہاں کیا کام؟ میں پریشان ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے اس لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے جا کر پی اے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا تم کوئی بچے تو نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ میں لاجواب ہو گیا، کیونکہ آدھی بات تو میں سمجھ گیا تھا۔ یار یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ فارم ہاؤس اسی لیے بنائے جاتے ہیں، جب بھی بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن یہاں پر گزار جاتے ہیں۔ یوں تو سفیر صاحب کی 3 بیویاں ہیں، بچے بھی جوان ہیں، لیکن وہ تینوں بیویاں اب موٹی اور بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ بچے اور گھر کو سنبھالتی ہیں، ان کے لیے یہی کافی ہے۔ انسان کماتا ہے اسی لیے نا کہ سارے پیسے کما کر اپنی جوانی ضائع کرے، اور پھر جب تھوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا ٹائم آدھا بچ جائے تو اس میں کیا وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس طرح کے کام ہوتے ہیں، وہ ادھر آ کر کوئی کتاب کو نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی مرد تھا، ان سب چیزوں کو سمجھتا تھا، لیکن ان سب کاموں کے لیے تو ایسی عورتیں بھی بازار میں دستیاب ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان چھوٹی بچیوں کا کیا قصور؟ تو اس آدمی نے کہا تو نہیں سمجھتا، اس نے کہا ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یہ سن کر تو میرا خون کھولنے لگا۔ اس نے کہا کہ کبھی بھی صاحب کے معاملات میں دخل اندازی نہ دینا اور بولنا بھی نہیں۔ صاحب کے اس معاملے میں بولنا ایسا ہی ہے جیسے بھوکے شیر سے اس کا شکار چپٹنا، اسی لیے اپنی حدود میں رہنا۔ تو تجھے بڑی اچھی نوکری ملی ہے، اپنی تنخواہ دیکھ، اتنی تنخواہ تو ان لوگوں کو بھی نہیں ملتی جن کے ایم اے تعلیم ہوتی ہے اور پورا مہینہ آفس میں سر کھپاتے ہیں، لیکن اتنی اچھی تنخواہ نہیں ملتی۔ اپنے پیٹ پر خود ہی لات دے مارنا، صاحب کو روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ آج تو آئے ہو مجھ سے سوال کرنے، کل کوئی سوال اگر صاحب سے کر دیا نا تو 1 سیکنڈ میں تمہیں باہر نکال دیں گے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن یہ بات میرے دماغ میں پھنس گئی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس دن بھی جس لڑکی کی آوازیں میں نے سنی تھی وہ اسی کے گھر کے اندر سے آ رہی تھی، اور مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن اب پتہ چل گیا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں اپنا پرسنل گارڈ رکھ رہا ہوں۔ پرسنل گارڈ کا مطلب یہی تھا کہ مجھے اپنی غیرت کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے تھا۔ ہفتے میں 2 دن یہی سب کچھ ہوتا، پورا ہفتہ میں فارغ رہتا، 2 دن کے بعد مجھے بلایا جاتا، اس لیے مجھے کہا گیا کہ تم نے جو کرنا ہے باقی ہفتے میں کر لو، اور چکنے رہنے کو بھی کہا۔
اسی لیے کہ کہیں ان لڑکیوں کے پیچھے سے کوئی آیا تو نہیں، تو ان سب سے لڑنا ہوگا۔ اور واقعی ایک دن اس لڑکی کے پیچھے کوئی آ گیا، لیکن اس کو دیکھ کے میں تو حیران رہ گیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو کہنے لگا، میری ایک بیٹی ابھی یہاں سے غائب ہوئی ہے، کچھ لوگ اسے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ بیٹا تم نے کہیں دیکھا ہے کیا؟ تمہارے پاس تو بندوق بھی ہے، تم میرے ساتھ چلو میری بیٹی کی تلاش کرنے، میرے ساتھ چلو، دونوں ساتھ چلتے ہیں ہم اس کو بچانے کے لیے۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، میں کیا کہتا کہ آپ کی بیٹی اسی گھر کے اندر ہے جس کے پہرے میں بیٹھا ہوں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو تلاش کرنے چلو۔ تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ میرا کام ایسا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، بابا جی نہیں تو آپ کی مدد ضرور کرتا، ورنہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ میری بھی ایک چھوٹی سی بہن ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہاری بہن کا پردہ رکھے، پتہ نہیں میری بیٹی اس وقت کس حال میں ہوگی، کہیں اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ اس شخص کی بے بسی دیکھ کر میری حالت عجیب سی ہوگی۔ اور جب مجھے کھانا کھلانے کے لیے بلایا تو میں نے صاف انکار کر دیا، وہاں سے جلدی واپس چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ یہ انسان تو بہت ہی برا تھا، اور یہ اسی طرح کی حرکتیں ہر ہفتے کیا کرتا۔ ہر ہفتے اس کو نیا شکار چاہیے ہوتا، اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ وہ اس کے لیے شکار تلاش کر کے بھی لاتے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر بھی حیران تھا کہ ہر ہفتے اس کو نئی لڑکی کہاں سے مل جاتی، اور یہ بھی اس کے بعد کیا کرتا تھا؟ کیا ان لڑکیوں کو واپس چھوڑ آتا تھا؟ کہیں ان کی جان سے تو نہیں مار دیتے تھے؟ کیونکہ برائی تو کبھی بھی اکیلی نہیں آتی، اکیلی تو صرف اچھائی ہوتی ہے۔ لیکن میں بھی اس کا حصہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی میں خود کو یہ دلیل دیتا کہ میں تو بس سب کچھ نہیں کر رہا، لیکن کبھی کبھی یہ بھی سوچتا کہ میں بول بھی تو کچھ نہیں رہا۔ میں یہ کام چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، مزدوری سے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میری بہن نے کہا کہ اس کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے، اور اگر اس نے کالج میں پڑھنا ہے تو پھر اور زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میری بہن اسکول سے آتے ہوئے تھوڑی لیٹ ہو گئی تو میں بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ آج میں اس کو لینے کے لیے نہیں گیا، لیکن پھر بھی گھر پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ اپنے دوست کے ساتھ ہی وہاں پر چلی آئی۔ میں نے کہا کہ اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگی، راستے میں جس سڑک سے ہم آتے ہیں وہاں پر راستہ بند تھا، تو ہمیں گلیوں سے گھوم کر آنا پڑا، گلیاں بڑی سنسان تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں لینے آیا کروں گا، فکر نہیں کرنا، کبھی بھی کسی بھی ایسے علاقے میں نہیں جانا جہاں کوئی نہ ہو۔ میں نے اپنی بہن کو اتنا سمجھایا کہ وہ بھی سوال کرنے پر مجبور ہوگی۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ 1500 لڑکی ہے ہمارے کالج میں، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے تک وہ لڑکیاں مختلف گلیوں سے ہو کر جاتی ہیں۔ بہت کم لڑکیوں کو لینے کے لیے آتے ہیں، ورنہ تو سب اس محلے کی ہیں، اور آج تو ویسے بھی میں اکیلی نہیں آئی، میری دوست میرے ساتھ تھی، اور کال سے ایک اور لڑکی بھی ہمارے ساتھ آتی ہے۔ ایک سے بھلے 2 اور 2 سے بھلے 3 ہوتے ہیں۔ میری بہن نے مجھے تسلی دی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ میں کیا سوچ کر یہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ میرے دل میں تو کوئی اور ہی بات چل رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، میرا کوئی اور کام لگا دو، تو اس نے کہا، اللہ کے بندے تو بڑا ہی ناشکر ہے، وہ برائی کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ برائی کو دیکھنے والا بھی تو برائی کا حصے دار ہوتا ہے نا۔ اس نے کہا، تو پھر جا بھوکا مر جا، جب تو بھوکا مرے گا نا تو کوئی آ کر تیری مدد نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں ایسا کوئی نیک انسان نہیں ہوگا جو آ کر تیری مدد کرے گا، تجھے نیکی چڑھی ہے، چپ چاپ اپنا کام کر۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا جب مجھے بڑے صاحب کے پی اے کی کال آئی، اور اس نے کہا کہ آج ہم لوگوں کو جلدی جانا ہے۔ میں نے کہا میں 1 گھنٹے بعد آ سکتا ہوں، کیونکہ 1 گھنٹے بعد میری بہن کو لینے کے لیے مجھے جانا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، 1 گھنٹہ تک تو دیر ہو جائے گی، کیا تمہارا انتظار کرتے رہیں گے؟ تمہیں تو راستہ بھی نہیں ٹھیک سے آتا، پھر صاحب کی گاڑی میں تو جانا ہوتا ہے، چلو ابھی آ جاؤ۔ میں نے سوچا کہ میری بہن اپنی سہیلی کے ساتھ آ جائے گی۔ میں گھر میں اس کے لیے ایک خط لکھ کر فریج پر لٹکا دیا کہ مجھے دیر ہو جائے گی، گھر کے اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھنا، اور اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو پھر ساتھ والی خالہ کے گھر چلی جانا، جنہوں نے ان کو اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا۔ مجھے اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت تھی،
اس بچی نے ماں تو کبھی دیکھی نہیں تھی، وہ بہت چھوٹی تھی جب میری ماں دنیا سے چلے گئی اور پھر بابا بھی رخصت ہو گئے۔ میں نے اس کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا، اسے ان کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اسی لیے جو بھی چیز مجھے کہتی وہ میں لا کر دیتا۔ ویسے وہ اس معاملے میں بہت اچھی تھی، زیادہ چیزیں نہیں مانگا کرتی تھی، شاید وہ احساس کرتی تھی، لیکن پھر بھی جو چیز مانگتی تھی میں فوراً لا کر دیتا۔ یہی تو پیار جتلانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کو اپنا پیار دکھا سکتے ہیں، اسی طرح دکھا سکتے ہیں نا، یا کوئی تحفہ دے سکتے ہیں، یا اس کو یہ بتلا سکتے ہیں کہ اس کی بات کی میرے لیے کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ میں بڑے صاحب کے ساتھ پھر سے وہاں چلا گیا۔ آج پتہ چلا کہ رات واقعی دیر ہو جائے گی، لیکن پہلے بھی تو یہی ہوتا تھا، کام تو کرنا ہی تھا۔ دوست کی بات ٹھیک تھی، غیرت سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو کیا میں کرتا، اکیلا ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر لیتا۔ بہن نے کھانا بھی تو کھانا تھا اور اس کے لیے فیس بھی تو چاہیے تھی۔ اب اسے رشتے تلاش کرنا شروع کرتا تو 2 ڈھائی سال تک کوئی اچھا رشتہ مل جاتا۔ میں بڑی صاحب کے ساتھ چلا گیا۔ پھر سے مجھے بہت چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، لیکن پھر بھی مجھے آواز آ رہی تھی۔ اب مجھے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اچانک سے میری بہن کا چہرہ میرے سامنے آ گیا اور میرے دماغ میں ایک ہی آواز آئی کہ اگر اس بچی کی جگہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تو تم کیا کرتے۔ میں فوراً اندر جانے کے لیے اٹھا اور بندوق بھی سیدھی کر لی۔ کمرے میں داخل ہوا، یہ سوچ کے کہ جس کی سی بیٹی ہوگی اس کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت ضرور کروں گا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، سر آسمان پہ ٹوٹ پڑا۔ مجھے نوکری کرتے 2 سے 3 مہینے ہو گئے تھے، 2 سے 3 مہینے تک میری غیرت نہیں جاگی تھی، پر آج ہی جاگی تھی، اور اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی کہ اللہ مجھ سے آج کچھ کروانا چاہتا تھا، جو صرف میں ہی کر سکتا تھا، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ اس وقت بڑے صاحب موجود تھے اور اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بہن تھی۔ اور یہ سب کچھ صاحب نے خود ہی کروایا اور اپنے پی اے سے کروایا، کیونکہ وہ وہی میرے گھر کا پتہ جانتا تھا۔ اسی کو پتہ تھا میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے۔ میری بہن نے مجھے دیکھا تو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ جب میں نے بندوق صاحب کی طرف کی تو کہا کہ چھوڑ دو میری بہن کو۔ وہ فوراً میری بہن کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ میری بہن میرے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بہت پریشان تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آنسوؤں سے زیادہ غصہ تھا۔ آج یہ میرے ہاتھ سے بچنے والا نہیں تھا۔ اس بندے کو میں نے ختم کر دیا، اور ختم کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ لیکن کیا میں خود ایک اچھا انسان تھا جو اتنے مہینے تک چپ چاپ بیٹھا رہا اور یہ سب دیکھ کر بھی برداشت کرتا رہا؟ مجھے تو اپنے آپ سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ اپنی بہن کو وہاں سے لے کر میں نکل گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ گھر میں کچھ لوگ آئے تھے، وہ شخص جو اکثر آپ کو لینے کے لیے آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بری حالت میں ہے، اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں فوراً اس کے ساتھ آپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے پوچھا بھی نہیں، لیکن وہ مجھے اس گھر میں لے آیا، اور اس آدمی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میری بہن کے الفاظ رک گئے اور میں اللہ کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ یہ کوئی جیت نہیں تھی۔ ویسے بھی میں نے جو کیا اس کے بعد پولیس مجھے چھوڑنے والی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اقبال جرم کر لیا اور پولیس کو سب کچھ بتا دیا، ثبوت بھی بتا دیے، دکھا دیے۔ مجھے پھر بھی تھوڑی بہت جیل ہوئی، لیکن اس کے بعد مجھے رہا کر دیا گیا۔ جب تک میں جیل میں رہا میری بہن اسی خالہ کے ساتھ رہی جس پر مجھے بہت بھروسہ تھا۔ جیل سے واپس آنے کے بعد میں نے سوچا کہ چاہے میں مزدوری کروں، محنت کروں، پتھر توڑوں، اپنا خون بیچوں، لیکن اس طرح کے کسی بھی غلط انسان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے بعد میری نوکری ہسپتال کے مین گیٹ پہ لگ گئی، جو کہ بہت ہی مناسب نوکری تھی اور مجھے اس نوکری کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
میں اب وہیں پر نوکری کرتا ہوں، سیکورٹی گارڈ کی، اور میری بہن کالج میں پڑھ رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس بندے کو ختم کر دیا۔ جس جج نے میرا فیصلہ کیا اس کے پاس اسی علاقے سے جوان لڑکیوں کی گمشدگی کی رپورٹ آتی رہی، اس لیے میرا کیس مضبوط ہو گیا تھا، کیونکہ اپنے بچاؤ اور حفاظت میں اگر کسی کی جان لے لی جائے تو جب اس شخص پر مقدمہ چلتا ہے تو کوئی نہ کوئی رعایت ضرور مل جاتی ہے۔ میری بہن سے بھی بیان لیا گیا، سب کچھ سامنے ہونے کے بعد بھی فیصلہ سنا دیا گیا اور میری سزا کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی یہ سوچ کر ڈر جاتا ہوں کہ کہیں میری بے بسی اور لاپرواہی کی سزا مجھے آخرت میں نہ ملے، کیونکہ میں کافی عرصے تک کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، باہر ہی بیٹھا رہتا۔ مجھے ان ساری باتوں کو یاد کر کے بہت افسوس ہوتا۔ ضمیر کہتا اپنی بہن کو تم نے بچا لیا، اور میں اگر اس بندے کو پہلے ہی ختم کر دیتا تو ان ساری لڑکیوں کو بھی بچا سکتا تھا۔